बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम। फ़ज़ाइल हज की तालीम कर रहे हैं। 10वीं फ़सल है मदीना तैयबा के फ़ज़ाइल में। इसको जो है ना 3 हिस्सों में इंशाअल्लाह ताला मैं शेयर करूँगा। जिस शहर को अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने महबूब दो जहान के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़याम गाह तजवीज़ किया हो, उसके लिए इससे बढ़कर क्या फ़जीलत होगी। अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहने के लिए इसको पसंद किया, और उसके बाद फिर किसी दूसरे शहर को इस पर क्या फ़ोकियत हो सकती है। काज़ी इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो मौक़े जो वही के नज़ूल के साथ आबाद हुए हों, कुरान पाक उनमें नाज़िल होता रहा हो, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम बार बार उनमें हाज़िर होते रहे हों, मुक़र्रब फ़रिश्ते उनमें उतरते रहे हों, उनके मैदान अल्लाह के पाक ज़िक्र और तस्बीह से गूंजते रहे हों, उनकी मिट्टी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर फैली हुई हो, अल्लाह के दीन और उसके पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें वहाँ से इस कदर कसीर मिक़दार में जारी हुई हों, वहाँ फ़ज़ाइल और बरक़ात व खैरात के मुशाहिद हों, वहाँ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खड़े होने के और चलने फिरने के मुकामात हों, वो इस काबिल हैं कि उनके मैदानों की ताज़ीम की जाए, उनकी खुशबुओं को सूंघा जाए, उसके दरो दीवार को चूमा जाए। शिफा अहादीस में इस पाक शहर और उसके बहुत से मवाज़िह के फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं, जिनमें से चंद यहाँ ज़िक्र किए जाते हैं। हदीस नंबर 1 तर्जमा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह जल्ल शानहू ने इस शहर मदीना का नाम ताबा रखा है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह जल्ल शानहू ने इस शहर मदीना का नाम ताबा रखा है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह जल्ल शानहू ने इस शहर मदीना का नाम ताबा रखा है। फ़ायदा यानी हक़ ताला शानहू ने वही के ज़रिए इसका नाम ताबा रखा, और एक रवायत में तैयब आया है, इसके मानी पाकी के भी हैं और उम्दगी के भी। ये शिर्क की गंदगी से पाक है, या ये कि इसकी आब व हवा उम्दा है, मोतदिल मिजाज वालों के लिए मुवाफ़िक है। और बाद ने कहा है कि इसके अंदर रहने वाले पाकीज़ा लोग हैं, इनकी वजह से ये नाम रखा गया। मुनासिक नूवी इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मदीना तैयबा के तकरीबन 1000 नाम हैं, जिनमें से इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मनासिक में मशहूर होने की वजह से 5 नाम ज़िक्र किए हैं। मदीना, तैयबा, ताबा, दार, यसरब। मदीना, तैयबा, ताबा, दार, यसरब। इनमें से यसरब ज़माना जाहिलियत का नाम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं फरमाया, चुनाचे सही हदीस में आया है कि लोग इसको यसरब कहते हैं, ये मदीना है। जैसा कि दूसरी हदीस में आ रहा है, गालबन नापसंदीदगी की वजह यह है कि यसरब के माने मलामत और हुज़न के हैं, और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा बुरा नाम बदल कर बेहतर नाम रखने की थी।
جیسا کہ دوسری حدیث کے ذیل میں مفصل آ رہا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ دین سے مشتق ہے، جس کے معنی طاعت کے ہیں، اس لیے یہ نام رکھا گیا ہے کہ اس شہر میں اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے۔ صاحب اتحاف نے بہت سے نام مدینہ طیبہ کے نقل کر کے لکھا ہے کہ ناموں کی کثرت بھی شرافت پر دلالت کرتی ہے، اور ان سب میں مشہور نام مدینہ ہے۔ حدیث نمبر 2، ترجمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے ایک ایسی بستی میں رہنے کا حکم کیا گیا ہے جو ساری بستیوں کو کھا لے۔ لوگ اس بستی کو یثرب کہتے ہیں، اس کا نام مدینہ ہے۔ وہ برے آدمیوں کو اس طرح دور کر دیتی ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے ایک بستی میں رہنے کا حکم کیا گیا ہے جو ساری بستیوں کو کھا لے۔ لوگ اس بستی کو یثرب کہتے ہیں، اس کا نام مدینہ ہے۔ وہ برے آدمیوں کو اس طرح دور کر دیتی ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے ایک ایسی بستی میں رہنے کا حکم کیا گیا ہے جو ساری بستیوں کو کھا لے۔ لوگ اس بستی کو یثرب کہتے ہیں، اس کا نام مدینہ ہے۔ وہ برے آدمیوں کو اس طرح دور کر دیتی ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ فائدہ: اس حدیث شریف میں کئی مضمون ذکر کیے گئے ہیں۔ اول یہ کہ مجھے ایسی بستی میں رہنے کا حکم کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شہر میں قیام اپنی خواہش اور اپنے ارادے سے نہیں تھا، بلکہ اللہ جل شانہ کی طرف سے یہاں قیام کا حکم کیا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ کو پسند کیا۔ کنز۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ اللہ جل شانہ نے وحی بھیجی ہے کہ ان تین بستیوں میں سے جہاں تم قیام کرو وہی تمہاری ہجرت کی جگہ ہے: مدینہ، بحرین، کنسرین۔ کنز۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے ہجرت کی جگہ دکھائی گئی ہے جو ایک شور زمین، دو کنکریلی زمینوں کے درمیان ہے۔ یہ جگہ حجر ہو، ایک جگہ کا نام ہے، یا یثرب ہو۔ کنز۔ ان روایت میں کوئی تعارض نہیں ہے، اقرب یہ ہے کہ اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدگی کا اختیار دیا گیا ہو، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود حق سبحانہ و تقدس سے استخارہ کیا ہو تو اللہ جل شانہ کی طرف سے مدینہ پاک کی تعین ہو گئی ہو۔ تاریخ خمیس میں لکھا ہے کہ اہل سیر نے کہا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے بیت العقبہ کر لی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین مشرکین کی ایذا رسانی کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں قیام پر قادر نہ رہے تو ان کو مدینہ طیبہ ہجرت کی اجازت فرما دی، اور بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ مجھے ہجرت کی جگہ دکھائی گئی، وہ ایک زمین ہے جس میں کھجور کے درخت ہیں۔ میرا خیال ہوا کہ یہ جگہ شاید یمامہ ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ یثرب ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی صفت کے ساتھ دکھایا گیا جو مدینہ پاک میں اور دوسری جگہوں میں مشترک تھی، اس کے بعد ایسی صفات کے ساتھ دکھایا گیا جو مدینہ منورہ کے ساتھ مخصوص تھیں، تو وہ متعین ہو گیا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدینہ کی ہی طرف ہجرت کی اجازت چاہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، مجھے بھی عنقریب اجازت ہونے کو ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی ایام میں خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے ایک چاند مکہ مکرمہ میں اترا جس کی وجہ سے سارا مکہ روشن ہو گیا۔ پھر وہ چاند آسمان کی طرف چڑھا اور مدینہ طیبہ میں جا اترا، جس کی وجہ سے مدینہ کی ساری زمین روشن ہو گئی۔
یہ طویل خواب ہے، اسی میں آخر میں ہے کہ پھر وہ چاند عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں گیا اور ان کے گھر کی زمین شق ہو گئی، جس میں وہ چاند پوشیدہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فن تعبیر سے پہلے ہی سے بہت مناسبت تھی۔ اس خواب سے انہوں نے مدینہ کی ہجرت اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں دفن ہونا سمجھ لیا تھا۔ خبیث دوسرا مضمون یہ ہے کہ اس بستی کی صفت یہ بیان کی گئی کہ ساری بستیوں کو کھا لے۔ علماء نے اس سے مدینہ طیبہ کی ساری بستیوں سے افضل ہونے پر استدلال کیا ہے اور متعدد اقوال اس کی شرح میں نقل کیے گئے۔ بعض علماء نے اس کا مطلب ہی یہ لکھا ہے کہ وہ بستی یعنی مدینہ ساری بستیوں سے افضل ہے، یعنی اس کی فضیلت اتنی غالب اور بڑھی ہوئی ہے کہ اور سب بستیوں کی فضیلتیں اس کے مقابلہ میں مغلوب اور کل عدم ہیں، گویا اوروں کی فضیلت اس کے مقابلہ میں معدوم ہو گئی۔ یہی مراد ہے کھا لینے سے۔ کہتے ہیں کہ اس مطلب کی تائید تورات شریف سے بھی ہوتی ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے، ترجمہ: اے طابہ، اے مسکین شہر، میں تیری چھتوں کو ساری بستیوں کی چھتوں پر بلند کروں گا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس بستی کے رہنے والے دوسرے شہروں کو فتح کر لیں گے اور ان پر غالب ہو جائیں گے، جیسا کہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں کو کھا لیا، یعنی قوت سے اس پر غالب ہو گیا۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ دونوں معنی مراد ہیں، یعنی اس بستی کی فضیلت دوسری بستیوں پر غالب ہوگی اور اس کے آدمی دوسرے شہروں کے آدمیوں پر فتح اور غلبہ حاصل کریں گے۔ زرقانی مواہب صاحب مظاہر حق نے لکھا ہے کہ جو کوئی اس شہر میں رہتا ہے غالب ہوتا ہے اور فتح کرتا ہے، اور شہروں کو یہ خاصیت ہے اس شہر عظیم شان کی کہ جو اس میں آتا ہے اکثر شہروں پر غالب ہوتا ہے۔ پہلے اس میں قوم عمالقہ آئی، وہ غالب ہوئی اور شہروں اور ولایتوں کو فتح کیا۔ پھر یہود آئے، وہ غالب ہوئے عمالقہ پر۔ پھر انصار پہنچے، وہ غالب ہوئے یہود پر۔ پھر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین آئے، ان کو کس طرح غلبہ ہوا کہ مشرق سے مغرب تک لے لیا۔ تیسرا مضمون یہ ہے کہ لوگ اس کو یثرب کہتے ہیں، اس کا نام مدینہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس کا شہر کا نام یثرب تھا۔ ابتدا اسلام میں بھی اسی سے ذکر ہوتا رہا۔ صاحب مظاہر حق نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یثرب کہنے سے منع فرمایا، یا تو اس لیے کہ وہ زمانہ جاہلیت کا نام ہے، یا اس لیے کہ وہ مشتق ہے سرب سے، جس کے معنی ہلاک اور فساد کے ہیں، یا اس لیے کہ یثرب اصل میں ایک بت کا نام تھا، اس کے نام پر شہر کا نام رکھا گیا، یا اس لیے کہ یثرب ایک ظالم شخص کا نام تھا۔ اور بخاری نے اپنی کتاب میں ایک حدیث لکھی ہے کہ جو کوئی ایک بار یثرب کہے، چاہیے کہ 10 بار مدینہ کہے تاکہ تدارک اور تلافی ہو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے اس حدیث سے مدینہ منورہ کو یثرب کہنے کو مکروہ ہونے پر استدلال کیا ہے۔ یہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو سورہ احزاب میں یہ آیت ہے وارد ہوا ہے اور اس میں اس کو یثرب سے تعبیر کیا ہے، وہ غیر مسلموں کا قول نقل کیا ہے، اس سے جواز پر استدلال نہیں ہوتا۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو مدینہ کو یثرب کہے اس کو استغفار کرنا چاہیے۔ اس کا نام طابہ ہے اور ایک حدیث میں حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو یثرب کہنے سے منع کیا۔ اسی وجہ سے عیسیٰ بن دینار مالکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو مدینہ کو یثرب کہے اس پر ایک خطا لکھی جاتی ہے، اور ناپسندیدگی کی وجہ یا تو یہ ہے کہ یہ تسریب سے ہے جس کے معنی ڈانٹنے کے اور ملامت کرنے کے ہیں، یا سرب سے ہے
جس کے معنی فساد کے ہیں اور دونوں معنی برے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ برے نام کو بدل کر اچھا نام تجویز فرماتے تھے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ یہ نام یثرب بن کانیہ بن مہلدیل بن ایل بن ایس بن ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر ہے، کہ وہ اس جگہ پر سب سے پہلے آباد ہوا جس کے نام پر یہ نام رکھا گیا، اور اس کا بھائی خیبور تھا جس کے نام پر اس کے رہنے کی وجہ سے خیبر رکھا گیا۔ چوتھا مضمون یہ ہے کہ برے آدمیوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے کہ آگ کی بھٹی لوہے جیسا کہ آگ کی بھٹی لوہے کے میل کو۔ اس کا مطلب بعض علماء نے لکھا ہے کہ ابتداء اسلام میں کفر و شرک کا اس سے بالکلیہ دور ہو جانا مراد ہے مظاہر، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے ساتھ خاص ہے۔ ایک حدیث میں ایک قصہ بھی آیا ہے کہ ایک بدو جو مدینہ میں رہتا تھا اس کو شدت سے بخار آیا، جس کی وجہ سے اس نے مدینہ میں رہنے سے گھبرا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میری بیعت توڑ دیجئے، میں یہاں نہیں رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت توڑنے سے انکار کیا، پھر دوبارہ سے برا آ کر اصرار کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انکار فرماتے رہے مگر وہ نکل گیا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مدینہ بھٹی کی طرح سے ہے، برے کو نکال دیتا ہے، اچھے کو خالص کرتا ہے، یعنی نکھارتا ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ آخر زمانہ میں بھی یہی بات ہوگی، یعنی دجال کے زمانے میں، کہ مدینہ پاک سے برے آدمی نکل جائیں گے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ مدینہ سے برے آدمی نہ نکل جائیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ ہر شہر میں دجال کا گزر ہوگا مگر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں اس کا داخلہ نہیں ہو سکے گا، فرشتے ان دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا جس سے ہر کافر اور منافق اس سے نکل پڑے گا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص مراد ہے جس کے ایمان میں خلوص نہ ہو۔ پانچواں مضمون یہ ہے کہ اس حدیث پاک سے مدینہ منورہ کے سارے شہروں سے افضل ہونے پر استدلال کیا گیا، جیسا کہ دوسرے مضمون میں گزرا کہ مکہ مکرمہ کے علاوہ اور جتنے شہر ہیں ان پر مدینہ پاک کی فضیلت تو مسلم ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس میں علماء میں اختلاف ہو گیا کہ مدینہ پاک کی فضیلت مکہ مکرمہ پر بھی ہے یا نہیں۔ اکثر علماء نے مکہ مکرمہ کو سب سے افضل شہر بتایا ہے، جیسا کہ جمہور علماء کا مذہب ہے، اور بعض حضرات نے مدینہ منورہ کو مکہ مکرمہ سے بھی افضل فرمایا ہے، جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بعض علماء سے نقل کیا گیا، جیسا کہ قریبی مفصل آئے گا۔ لیکن اس سے قبل 2 امر یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ اول یہ کہ مدینہ طیبہ کی وہ زمین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے متصل ہے، اس میں کوئی اختلاف علماء میں نہیں ہے، وہ بالاتفاق سب علماء کے نزدیک سب جگہوں سے افضل ہے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات نے اس پر ساری امت کا اتفاق اور اجماع نقل کیا ہے کہ یہ حصہ زمین کا بیت اللہ شریف سے بھی افضل ہے، بلکہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عرش مولا سے بھی افضل ہے، جس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ آدمی جس جگہ دفن ہوتا ہے اس جگہ کی مٹی سے ابتدا میں وہ پیدا کیا جاتا ہے، تو گویا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک بھی اسی مٹی سے بنا ہے۔ شرح مناسک نووی مواہب لدنیہ میں لکھا ہے کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ جو زمین کا حصہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ملا ہوا ہے وہ ساری دنیا کی زمین سے افضل ہے، حتیٰ کہ کعبہ کی زمین سے بھی افضل ہے، بلکہ ابن عقیل حنبلی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے۔ بعض علماء نے اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک زمین میں ہے، زمین کو آسمان سے افضل بتلایا ہے، لیکن جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ آسمان زمین سے افضل ہے، اس لیے کہ آسمان پر اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی
اور زمین پر کفر و شرک ہوتا ہے۔ البتہ وہ جگہ جو انبیاء علیہ السلام کے مبارک بدنوں سے متصل ہے وہ آسمانوں سے افضل ہے۔ شرح مواہب۔ اور اس سے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ مکان سے بے نیاز ہے، اور زمین کے اس حصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک موجود ہے۔ اس کے بعد دوسرا امر یہ بھی ذہن میں رکھنے کا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے علاوہ دنیا کی سب جگہوں سے بالاتفاق افضل ہے۔ اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ شرح مناسک نووی میں لکھتے ہیں کہ علماء میں جو اختلاف مکہ یا مدینہ کے افضل ہونے میں ہے وہ کعبہ شریف کے علاوہ میں ہے۔ کعبہ شریف بالاتفاق مدینہ منورہ سے افضل ہے، بجز قبر شریف کے اس حصہ کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے مل رہا ہے کہ وہ کعبہ شریف سے بھی افضل ہے۔ ان دو چیزوں کے بعد پھر اس میں اختلاف ہے کہ مکہ مکرمہ افضل ہے یا مدینہ طیبہ افضل ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مناسک میں لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یعنی شافعیہ کے نزدیک بلکہ مکہ مکرمہ افضل ہے، یعنی اکثر فقہا کا مذہب ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا راجح قول بھی یہی ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہی مذہب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور امام احمد کا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو نقل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے بارے میں جو ثواب اعمال کا زیادہ روایت میں آتا ہے وہ مدینہ منورہ کے ثواب سے زیادہ ہے، یعنی 1,00,000 نمازوں کا ثواب کثرت سے احادیث میں آیا ہے، جیسا کہ تیسری فصل کی حدیث نمبر 1 میں اور چھٹی فصل کی حدیث نمبر 6 میں گزر چکا ہے۔ نیز اسی فصل کی حدیث نمبر 10 میں گزرا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فرمایا کہ تو اللہ کی زمین میں سب سے بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ دوسرا قول حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ سے افضل ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول بھی اسی کے موافق ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب بھی یہی نقل کیا جاتا ہے۔ پہلے قول میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی گزر چکا ہے، اس لیے ان کے بھی اس مسئلہ میں 2 قول ہو گئے۔ ان حضرات کی دلیل ایک تو یہی حدیث ہے جس کا بیان ہو رہا ہے، نیز ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا، ہر شہر تلوار سے فتح ہوا مگر مدینہ طیبہ قرآن سے فتح ہوا، زرقانی۔ نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام مدینہ منورہ میں اتنا طویل ہے کہ ہجرت سے لے کر قیامت تک اسی شہر میں قیام ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے یہاں موجود ہونے کی وجہ سے جس قدر اللہ جل شانہ کی رحمتیں حران اور ہر وقت نازل ہوتی رہتی ہیں، ان کا نہ شمار ہو سکتا ہے نہ اندازہ۔ نئے شریعت مطہرہ کی تکمیل اور شریعت کے جتنے احکام اس شہر میں نازل ہوئے اتنے نہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئے نہ کسی اور جگہ۔ نیز اسی فصل میں نمبر 5 پر جو حدیث آ رہی ہے اس سے بھی یہ حضرات استدلال فرماتے ہیں جو مدینہ منورہ کو مکہ مکرمہ سے افضل بتاتے ہیں۔ بندہ کے ناقص خیال میں اس حدیث سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے جو اس فصل کے نمبر 9 کے ذیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آ رہا ہے کہ کوئی زمین ایسی نہیں کہ جو مجھے زیادہ محبوب ہو، اس اعتبار سے کہ میری قبر وہاں ہو بجز مدینہ کے۔ اللہ پاک سارے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے، بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت نصیب فرمائے، اور باقی ساری زیارات کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ جل شانہ نے ہمارے اور ساری دنیا کے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی کو پورے کے پورے دین پہ چلنے میں رکھا ہے۔ پورا دین پوری دنیا کے انسانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے آئے گا، اور وہ محنت ختم نبوت کے صدقے ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ اس محنت کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ 4 میں لا کے اس محنت کو سیکھیں، پھر زندگی کا مقصد بنا کر مرتے دم تک اس دعوت کے کام کو کریں،
پھر ساری دنیا کے تقاضے ہیں، 1 سال بیرون 7 مہینے بیرون ملک کے اندر، 1 سال پیدل جماعتوں کے تقاضے، ہر سال 4 مہینے لگانے کے تقاضے ہیں۔ تو اس کے لیے بھائی میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا میں دین کی محنت کو کرنے کا، مرتے دم تک دعوت والے کام کو کرنے کا آپ لوگوں کا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، السلام علیکم، آمین۔